तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज़ खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की बातों को सीखते हैं, तलावत करते हैं और हर रोज़ खुदा के पाक कलाम में से एक चैप्टर नए अहदनामा में से और 2 चैप्टर्स पुराने अहदनामा में से पढ़ते हैं। और यूँ सिर्फ 20 मिनट रोज़ खुदा के हजूर में बिताने से पूरे एक साल में 365 दिनों में हम इस काबिल हो सकेंगे खुदावंद के ही फजल से कि हम पूरी की पूरी बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक ख़त्म कर सकेंगे, लेकिन अपने ज़ोर से नहीं, अपनी कुव्वत से नहीं, यकीनन सिर्फ और सिर्फ खुदा के ज़ोर से, खुदा की कुव्वत से, खुदावंद के फजल से। और आजकल हम खुदा के पाक कलाम में से दाऊद की ज़िंदगी में से सीख रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द बाइबल। और आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी ज़रूरत हम में से हर एक को है। और वो क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए, ज़रूर इस वीडियो को देखिए। खुदावंद की बरकत, खुदावंद का फजल आपके साथ रहे। कल हमने देखा कि दाऊद वहां नहीं था जहां उसको होना चाहिए और इसके नतीजा में एक गुनाह उससे सरजद हुआ। और आज थॉट ऑफ द डे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंतहाई खूबसूरत है। आप ये कहेंगे कि आप हर रोज़ यही कहती हैं कि जो थॉट ऑफ द डे मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो बहुत खूबसूरत है, बहुत उम्दा है, बहुत आला है। जी हाँ जी, क्योंकि खुदा के पाक कलाम का एक एक लफ्ज़, एक एक आयत, एक एक वाक़या, एक एक बात इंतहाई आला है, सोने चांदी हीरे जवाहरात से कहीं ज़्यादा कीमती है। वो गुनाह जो बदसबा की सूरत में दाऊद से हुआ तो उसके नतीजा में खुदा ने नातन नबी को दाऊद के पास भेजा। और नातन नबी किस तरह से आके दाऊद को बताता है और उससे कन्फेस करवाता है कि उसने गुनाह किया है। और वो आकर उससे एक कहानी उसको सुनाता है। कहता है कि किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर, दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की पुठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था और उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के नवाला में से खाती और उसके प्याला से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गला में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावन की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है। सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगुना भरना पड़ेगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, मैंने तेरे आका का घर तुझे दे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीज़ें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तूने हित्ती उरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती उरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने। और सिर्फ यही नहीं, खुदा ने एक बहुत बड़ी सजा दाऊद के हिस्सा में लिख दी और उसने कहा कि तलवार, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी। और एक और सजा जो खुदा ने दाऊद को दी वो ये थी, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेगा, क्योंकि तूने तो छुप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा
کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا۔ اور میرے عزیزوں، سیکھ اس سارے واقعہ سے میرے لیے اور آپ کے لیے تھاٹ آف دا ڈے جو آج یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں آپ سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، وی آر ہیومن بینگز، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن گناہ کا ہونا اور بعد میں اس گناہ میں پڑے رہنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن گناہ کا ہونا اور اس کو ریئلائز کرنا، پچھتانا اور خدا سے معافی مانگنا، آپ کو بتایا داؤد نے جیسے ہی داؤد کو ریئلائز ہوا کہ اس سے گناہ ہوا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، تو داؤد نے فوراً اس بات کا اقرار کیا۔ اس نے ناتن نبی کے سامنے یہ کہا کہ ہاں میں نے خداوند کا، وہ ڈٹا نہیں رہا اپنے بات پہ، وہ اڑا نہیں رہا، وہ ڈھیٹ نہیں بنا رہا، بلکہ اس نے اقرار کیا اس بات کا ناتن کے سامنے کہ ہاں میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ اور جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو خدا یقیناً ہمیں معاف کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر ہمارے گناہ کرمزی برف کی مانند سفید بنا دے گا، آپ کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، گناہ ہے۔ اپنی غلطی، اپنی خطائیں، اپنے گناہ، اپنے قصور لے کر خداوند کی حضوری میں آئے، معافی مانگے خدا سے، اور خدا جیسا داؤد کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی داؤد نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے، تو ناتن نبی نے یہ کہا کہ خداوند نے بھی تیرے گناہ کو بخشا، تو مرے گا نہیں۔ ہے جس زندگی میں بھی بدی ہے، گناہ ہے، بھول جائیں کہ خدا بھی آپ کے دل میں رہتا ہے، آپ کی زندگی میں رہتا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہ کریں اور اس کو خدا کی نظر سے چھپا لیں۔ خدا نے داؤد سے ناتن نبی کے توسط سے یہ کہا کہ تو نے تو چھپ کر گناہ کیا، لیکن میں دن دہاڑے یہ کروں گا کہ تو نے جیسے ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ بدی کی، میں تیری بیویوں کو لے کر تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور تو نے تو چھپ کر یہ کیا، میں دن دہاڑے یہ کروں گا۔ سو میرے عزیزوں، آج کا یہ پیغام ہر اس زندگی کے لیے ہے، اگر کبھی بھی آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کسی کے ساتھ بدی کرنے کا خیال آتا، کزن ہے یا کوئی بھی ہے، چاہے وہ کوئی ہمسائے کی بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، کوئی بھی عورت ہے، اگر کبھی بھی آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کسی کے ساتھ زنا کا خیال بھی آتا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میں آج آپ سے خاص طور سے خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال گزرتا ہے تو اپنی خیالوں کو، اپنی سوچوں کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا کیجئے، خدا کے فضل کو اپنی زندگی کے لیے مانگا کیجئے، کیونکہ خدا نے بڑی سخت اور کڑی سزا داؤد کو سنائی۔ اس نے کہا کہ تو نے ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ یہ کیا، میں تیری بیویوں کو، تیرے ہمسایہ کو دوں گا۔ تو یاد رکھیے کہ وہ خدا جس نے داؤد کو نہیں بخشا، وہ ہم میں سے بھی کسی کو نہیں بخشے گا۔ سو ہمیشہ کسی بھی عورت کو، اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی عورت کو ہاتھ لگانے سے، ان کے قریب جانے سے گریز کیجیے، کیونکہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے، مناسب ہے۔ May God bless you۔ تو آپ بہت سے گناہوں سے، بہت سی خطاؤں سے بچے رہیں گے، اور اس سزا کو یاد رکھیے گا جو خدا نے داؤد کو سنا، اس سزا کو ضرور یاد رکھیے گا جو خدا نے داؤد کو سنا۔ اور یاد رکھیے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کڑی تھی، شریعت سخت تھی، شریعت کی تعلیم سخت تھی، لیکن فضل کے دور میں آسانی ہے، فضل کے دور میں فضل کی بدولت اس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کو، بہت سی تعلیمات کو، بہت سے حکموں کو فار گرانٹیڈ جانا جاتا ہے۔ بٹ لیٹ می کلیئر دس پوائنٹ، شریعت میں اگر کوئی زنا کرتا تھا تو وہ زنا ہوتا تھا، لیکن فضل کے دور میں اگر کوئی کسی کے بارے میں سوچتا ہی ہے برا تو وہ اس کے ساتھ زنا کر چکتا ہے۔ میرا یہوہ خدا آپ کو توفیق عطا کرے پاکیزگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور آپ کو آپ کا لائف پارٹنر دے جو خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے،
اس کے لیے اپنے آپ کو سیو رکھیے، اس کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اپنی سوچوں کو، اپنی قوت کو، اپنے بدن کو اس پارٹنر کے لیے محفوظ رکھیے. اور باقی کسی بھی عورت کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب سے بھی وہ عورت تعلق رکھتی ہو، تو میں یہی کہوں گی کہ کبھی بھی بری نگاہ اس عورت پہ نہ ڈالیے. خدا آپ کو نیکی اور پاکیزگی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. May God bless you. آمین. خدا کے دوست کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا. اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے. تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی. اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا. اور یہ کہ اے خداوند، تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں. وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو چادر کی طرح لپیٹے گا، اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے. لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب. اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا. اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب. اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی. وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ میں سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی. اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلا میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی. تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے. سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا. تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے. خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا. اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا. سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا. سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو. سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا. تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا. ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں. تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا.
پھر ناتن اپنے گھر چلا اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، پس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، بس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ پھر داؤد نے اپنی بیوی باتشبہ کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یدیا رکھا۔ بنی امون کے ربا سے اور اس نے دارالسلطنت کو لے لیا، اور یوآب نے قاصدوں کی معرفت داؤد کو کہلا بھیجا کہ میں ربا سے لڑا اور میں نے پانیوں کے شہر کو لے لیا، پس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابل خیمہ زن ہو اور اس پر قبضہ کر لے، تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے کہلائے۔ تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا، اور اس نے ان کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیا۔ اس کا وزن سونے کا 1 قنطار تھا اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے، سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا، اور وہ اس شہر سے لوٹ کا بہت سا مال نکال لایا۔ اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہینگوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا، اور ان کو اینٹوں کے پیزاوے میں سے چلوایا، اور اس نے بنی امون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔ پھر داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے۔ 2 ساموئیل 13 باب۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابی سلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا۔ اس پر داؤد کا بیٹا امنون عاشق ہو گیا، اور امنون ایسا کرنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا، کیونکہ وہ کنواری تھی۔ سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا۔ اور داؤد کے بھائی سما کا یونادب امنون کا دوست تھا، یونادب بڑا چالاک آدمی تھا۔ سو اس نے اس سے کہا اے بادشاہ زادے، تو کیوں دن بدن دبلا ہوتا جاتا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا؟ تب امنون نے اس سے کہا کہ میں اپنے بھائی ابی سلوم کی بہن تمر پر عاشق ہوں۔ یونادب نے اس سے کہا تو اپنے بستر پر لیٹ جا اور بیماری کا بہانہ کر لے، اور جب تیرا باپ تجھے دیکھنے آئے تو اس سے کہنا میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے اور میرے سامنے کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو امنون پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ کر لیا، اور جب بادشاہ اس کو دیکھنے آیا تو امنون نے بادشاہ سے کہا میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے 2 پوریاں بنائے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو داؤد نے تمر کے گھر کہلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی امنون کے گھر جا اور اس کے لیے کھانا پکا۔ سو تمر اپنے بھائی امنون کے گھر گئی اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، اور اس نے آٹا لیا اور گوندھا اور اس کے سامنے پوریاں بنائیں اور ان کو پکایا، اور توے کو لیا اور اس کے سامنے ان کو انڈیل دیا، پر اس نے کھانے سے انکار کیا۔ تب امنون نے کہا کہ سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا۔ تب امنون نے تمر سے کہا کہ کھانا کوٹری کے اندر لیا تاکہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو تمر وہ پوریاں جو اس نے پکائی تھی اٹھا کر ان کو کوٹری میں اپنے بھائی امنون کے پاس لائی، اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے میری بہن مجھ سے وصل کر۔ اس نے کہا نہیں میرے بھائی، میرے ساتھ جبر نہ کر، کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی حماقت نہ کر، اور بھلا میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی؟
اور تو بھی اسرائیلیوں میں احمقوں میں سے ایک کی مانند ٹھہرے گا۔ سو تو بادشاہ سے عرض کر، کیونکہ وہ مجھ کو تجھ سے روک نہیں رکھے گا۔ لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی، اور چونکہ وہ اس سے زوراور تھا اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی۔ پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سو امنون نے اس سے کہا، اٹھ چلی جا۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہ ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کہ تو مجھے نکالتا ہے اس کام سے جو تو نے مجھ سے کیا بدتر ہے۔ پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر کہا، اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازہ کی چٹکنی لگا دے۔ اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی، کیونکہ بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھیں۔ غرض اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی۔ اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ اس کے بھائی ابی سلوم نے اس سے کہا، کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے؟ خیر اے میری بہن، اب چپ کی رہ، کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور اس بات کا غم نہ کر۔ سو تمر اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر میں بے کس پڑی رہی۔ اور جب داؤد بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو نہایت غصہ ہوا، اور ابی سلوم نے اپنے بھائی امنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا، کیونکہ ابی سلوم کو امنون سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ پورے 2 سال کے بعد بھیڑوں کے بال کترنے والے ابی سلوم کے ہاں بال حصور میں تھے، جو افرائیم کے پاس ہے، اور ابی سلوم نے بادشاہ کے سب بیٹوں کو دعوت دی۔ سو ابی سلوم بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تیرے خادم کے ہاں بھیڑوں کے بال کترنے والے آئے ہیں، سو میں منت کرتا ہوں کہ بادشاہ ماں اپنے ملازموں کے اپنے خادم کے ساتھ چلے۔ تب بادشاہ نے ابی سلوم سے کہا، نہیں میرے بیٹے، ہم سب کے سب نہ چلیں، تا نہ ہو کہ تجھ پر ہم بوجھ ہو جائیں۔ اور وہ اس سے بجد ہوا تو بھی وہ نہ گیا، پر اسے دعا دی۔ تب ابی سلوم نے کہا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی امنون کو تو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، وہ تیرے ساتھ کیوں جائے؟ لیکن ابی سلوم ایسا بجد ہوا کہ اس نے امنون اور سب بادشاہ زادوں کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ اور ابی سلوم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو، جب امنون کا دل میں سے سرور میں ہو اور میں تم کو کہوں کہ امنون کو مارو تو تم اسے مار ڈالنا، خوف نہ کرنا، کیونکہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا، دلیر اور بہادر بنے رہو۔ چنانچہ ابی سلوم کے نوکروں نے امنون سے ویسا ہی کیا جیسا ابی سلوم نے حکم دیا تھا۔ تب سب بادشاہ زادے اٹھے اور ہر ایک اپنے خچر پر چڑھ کر بھاگا، اور وہ ہنوز راستہ ہی میں تھے کہ داؤد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابی سلوم نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر ڈالا ہے، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا۔ تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر پڑ گیا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہے۔ تب داؤد کے بھائی سما کا بیٹا یونادب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ صرف امنون ہی مرا ہے، کیونکہ ابی سلوم کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات ٹھان لی تھی جب اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے کہ سب بادشاہ زادے مر گئے اس بات کا غم نہ کرے، کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے۔ اور ابی سلوم بھاگ گیا، اور اس جوان نے جو نگہبان تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے دامن کے راستہ سے چلے آ رہے ہیں۔ تب یونادب نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ، بادشاہ زادے آ گئے، جیسا تیرے خادم نے کہا تھا ویسا ہی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ بادشاہ زادے آ پہنچے اور چلا چلا کر رونے لگے، اور بادشاہ اور اس کے سب ملازم بھی زار زار روئے۔ لیکن ابی سلوم بھاگ کر جسور کے بادشاہ عمیہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا، اور داؤد ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ سو ابی سلوم بھاگ کر جسور کو گیا اور 3 برس تک وہیں رہا۔ اور داؤد بادشاہ کے دل میں ابی سلوم کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی، کیونکہ امنون کی طرف سے اسے تسلی ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ مر چکا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔